बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीफ फारूक है और आप देख रहे हैं मुनीफ फारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सबके फीडबैक का बहुत शुक्रिया। ज़रा आम बातें जो इस वक्त आपके सामने करनी है जी। एक तो ये कि फवाद चौधरी साहब को जिस तरह से आज अदालत में पेश किया गया, आप इस फुटेज में देख सकते हैं। उनका चेहरा ढका हुआ था, उनको हथकड़ी लगाई गई थी। चले, हथकड़ी तो लगाई जाती है, ठीक है, चलें, अगर उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात और मेरे नज़दीक जो मुझे सबसे ज़्यादा तशवीश इस बात पर हुई है, वो मुंह पे कपड़ा डालना है। फवाद चौधरी दहशतगर्द नहीं है। फवाद चौधरी ने खुद एक्टिवली जाकर किसी जगह जलाओ गिराओ पथराव नहीं किया था। फवाद चौधरी अपनी सियासी नाअकबत अंदेशी या गलत जजमेंट के शिकार बने हैं, लेकिन फवाद चौधरी दहशतगर्द नहीं है। लिहाजा मुझे बहसीत एक पाकिस्तानी आज बड़ी तशवीश भी हो रही है, मुझे फ़िक्र भी है कि ये काम नहीं होना चाहिए जो हुआ है। फवाद चौधरी को सज़ा किस बात की मिल रही है, ये ज़रा आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। आसिफ जरदारी साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा एक टेलीविज़न एंकर्स को हायर किया गया उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के लिए। अब हायर किया जाना या वो तो एक और बात है, लेकिन हाँ, आज मैं इस बात की गवाही ज़रूर दे सकता हूँ कि माहौल क्या था, ख़ास तौर पर 2008 से 13 के दरमियान आसिफ जरदारी साहब की हुकूमत का, और उस वक्त होता क्या था, ज़रा मैं ये आपके सामने बताना चाहूँगा। अब एक और बात कि असद कैसर साहब भी आपको मैंने बताया कल गिरफ्तार हुए, उनको अदालत में पेश किया गया, अडयाला में है, उनको ले जाएगी खैबर पख्तूनख्वा की जो एंटी करप्शन यूनिट के लोग हैं। बट सवाल ये पैदा होता है कि खैबर पख्तूनख्वा में ये सब कुछ हुआ, बट जो असद कैसर साहब की गिरफ्तारी है, क्या उसकी वजह परवेज़ खटक साहब है? क्योंकि पीटीआई की तरफ से शोएब शाहीन साहब ने कहा है कि परवेज़ खटक साहब ने गिरफ्तार करवाया है। मसला सिर्फ ये है कि ये तमाम लोग या तो डरते हैं या फिर समझते हैं कि लोग बहुत बेवकूफ़ हैं। असद कैसर साहब की गिरफ्तारी क्यों हुई, क्या हुआ, वो अलग बात है कि असद कैसर साहब के बहुत से दोस्त और वो उनके बहुत से करीबी लोग जो हैं वो क्या करते थे या किन मामलात में उलझे हुए थे, वो और बात है। लेकिन असद कैसर साहब को परवेज़ खटक साहब ने गिरफ्तार कराना ये बड़ी अजीब बात है। मैं आपको असल में बताता हूँ कि असद कैसर साहब की गिरफ्तारी भी क्यों, कल भी मैंने बताया था, मैं आज ज़रा ज़्यादा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक और बात जो नई बात नहीं है, लेकिन अज़ाइम इमरान खान साहब के क्या थे, और अज़ाइम जब मैं ये कहता हूँ तो वो क्या थे? क्या वो वाकई मुल्क के अंदर सदारती निज़ाम लाना चाहते थे? क्या इमरान खान वाकई खुद को एक डिक्टेटर समझना चाहते थे कि वो एक डिक्टेटर एक्ट करें जहाँ वन मैन रूल हो और ये पार्लियामेंट और वोट्स और ये और वो कुछ भी ना हो, एक बंदा हो, एक सदर हो और सारे फिर वो उसके चोजन आगे लोग हों? इस चक्कर से ही निकल जाए कि मुल्क में कोई पार्लिमानी निज़ाम है। इस बात की शहादतें, गवाहियां आपको कैसे मिल सकती हैं? परवेज़ खटक साहब तो जारी बात है पीटीआई का हिस्सा नहीं है, तो उनकी जो बात करेंगे लोग उसे और तरीके से लेंगे। लेकिन मैं आपके सामने आज कुछ हकायक रखना चाहता हूँ, कुछ ऐसी बातें जो कि बड़े ही आम लोग जो कि इमरान खान साहब के करीब थे, आज भी करीब हैं और रगड़ा खा रहे हैं, उन्होंने मुझे क्या बताई कि इमरान खान साहब किस हद तक बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे सदारती निज़ाम से, और उनका मॉडल कौन था, रोल मॉडल कौन था इस हवाले से पूरा। तो सबसे पहले ज़रा बात यहीं शुरू कर लेते हैं कि इमरान खान साहब का क्या मामला था। देखिए, इमरान खान साहब एक ज़माने में जब वो रशिया गए, और याद रखें उस रशिया जाने को बड़ी अहमियत दी गई और कहा गया जी कि वहाँ पर इमरान खान साहब ने जाके बड़ी गलती की। वो वज़ीर आज़म थे और बतौर वज़ीर आज़म उन्होंने जो भी फ़ैसला किया, मैं समझता हूँ वो मुल्क के हक़ में ही किया होगा। ये बात में तारीख जज करती है कि किसने क्या फ़ैसला किया, लेकिन वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे, और कोई भी वज़ीर आज़म हो, इमरान खान हो या कोई भी हो, वो मुल्क के साथ ये तो नहीं कर सकता कि वो सिंसियर ना हो। मुल्क के भले के लिए गए इमरान खान। लेकिन जो बात, वो जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा इम्प्रेस थे, वो जब वापस आए तो उन्होंने, उनकी एक मुलाकात हुई चौधरी परवेज़ इलाही साहब से उनके घर पे लाहौर में, जहाँ चौधरी मोनस इलाही साहब भी मौजूद थे। आज मैं ये बात कह सकता हूँ कि जब वो सारी गुफ्तगू हो गई, मुलाकातें हो गई, तो उसके बाद मैंने जो मेरा काम है बहसीत एक सहाफ़ी, मैंने मोनस इलाही साहब से पूछा कि जी वो क्या बात हुई और क्या एजेंडा क्या था। अब एजेंडा उन्होंने तो मुझे को बता दिया कि क्या मेनली बातें हुई हैं, लेकिन मैंने कहा और क्या बातें हैं, तो उन्होंने कहा जी वो इमरान खान साहब इतने ज़्यादा मुतासर हैं प्यूटिन से
اس لیے کیونکہ ان کا خیال ہے کہ دیکھیں وہ تو اتنا اس کو تو پرواہ ہی نہیں ہے، وہ آتا ہے حکومت کرتا ہے، بلیک میل نہیں ہوتا، کرپٹ لوگوں کے خلاف ایسے کام کرتا ہے، فلانے کے خلاف ایسے کام کرتا ہے، اور بالکل اس کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ کیا پارلیمنٹ، کون مجھے ووٹ دے گا نہیں دے گا، کس کو میں نے ایسے ٹھیک کرنا ہے، کس کو میں نے ویسے ٹھیک کرنا ہے۔ تو میں تو دیکھیں، اور وہ اتنے عرصے سے اقتدار میں ہے، تو کمال بات ہے۔ وہ طیب اردوان صاحب سے بھی بہت زیادہ متاثر تھے، رشین پریزیڈنٹ سے بھی بہت زیادہ متاثر تھے۔ تو عمران خان صاحب کے اندر یہ ایک ارج تھی کہ بھئی پاکستان کے اندر یہ نظام لایا جائے جہاں پر وہی سب کچھ ڈیلیور کریں، وہی سب کچھ کریں، اور کوئی پوچھنے والا نہ ہو، اور وہ طاقتور رہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں پرویز خٹک صاحب کے وہ جانا چاہتے تھے، تو اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ بالکل جھوٹ ہے۔ بات ڈکٹیٹر کی تو چلے وہ زیادہ ایگزیجریشن ہو جاتی ہے، لیکن کم از کم اس بات تک میں کہتا ہوں کہ وہ کتنے زیادہ امپریس تھے۔ اب یہ سنی سنائی باتیں نہیں، کہ وہ لوگ ہیں جو عمران خان کے ساتھ آج بھی کھڑے ہیں۔ سوری، پرویز الہی صاحب جیل میں ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ ان کو رگڑا لگ رہا ہے اسی وجہ سے کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو یہ باتیں اس وقت کی ہیں جو انہوں نے مجھے بتائی مونس الہی صاحب نے۔ اب ذرا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اسد قیصر صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے بڑے آرام سے پی ٹی آئی نے، اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ کس کو بیوقوف بناتے ہیں یار؟ سب کو پتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ باتیں اتنی دفعہ میں کر چکا ہوں، لیکن میں آپ کو اپنے تحریک انصاف کے دوستوں کو، باقی لوگوں کو جو میری بات سنتے ہیں، جن کو لگتا ہے کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، میں اس لیے بار بار ایک بات آپ کو دہراتا ہوں اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، اپنا ویو پوائنٹ دیتا ہوں کہ جو کام تحریک انصاف کے کھاتے میں ڈل گیا ہے اور جو انہوں نے کر دیا ہے، آج کی تاریخ تک نہ اسے کوئی بھول پا رہا ہے، نہ اس کو کوئی معافی دے رہا ہے، نہ اس کو کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ اچھا جی اس سے کوئی ہو جائے گا۔ اب اسد قیصر صاحب کا سیدھا سا پوائنٹ ہے جی، اور بڑے بڑے لوگوں نے بڑے بڑے جرائم کیے، اوور لوک ہو جاتے ہیں، چلو ایک ضابطے کے تحت کچھ ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، لیکن اسد قیصر صاحب کا بھی وہی مسئلہ ہے کہ یہ لوگ اتنے زیادہ بلنڈرز کے بعد، آج بھی میں سمجھتا ہوں تحریک انصاف کے لیے ایک رستہ ہے۔ اگر عمران خان جیل سے یہ کہیں کہ ہاں جی میں نے غلطیاں کی ہیں، سیاسی غلطیاں کی ہیں، میرے لوگ متاثر ہو رہے ہیں، میری پارٹی متاثر ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، جو غلط ہوا ہے اس کی سزا ملنی چاہیے، لیکن میں ریاست سے یہ کہتا ہوں، اسٹیبلشمنٹ سے یہ کہتا ہوں کہ اب لوگوں کو معاف کر دیں۔ غلطی ہم سے ہوئی ہے، ہم نے غلطی کی، سب کچھ کیا، کم از کم یہ کر دیں تاکہ معاملہ آگے چلے۔ یہ 9 مئی کے اوپر چلے، پردہ تو کیا، لیکن چلے تھوڑا سا اس کو فیڈ اوے ہونے دیں۔ نہ کوئی معافی مانگتا ہے، آج بھی لوگ جو چھپے ہوئے ہیں وہ ٹویٹس کرتے ہیں یا بیان جاڑ دیتے ہیں، ہم نے یہ کیا، وہ جب تک آپ یہ نہیں کریں گے یہ رگڑا لگتا رہے گا، اور مائنڈ یو کہ رگڑا رکے گا نہیں اور لگتا رہے گا۔ میرے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں جب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، لیکن میں تو بحیثیت ایک صحافی، ایک عام پاکستانی، جب میں بات کرتا ہوں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یار یہ دس از ناٹ گوئنگ ٹو اسٹاپ، دس ول کنٹینیو ٹو ہیپن، دس ول کنٹینیو ٹو ٹیک پلیس، اینڈ اٹ گوز آن ابیٹڈ، ایز ان کہ اس کو مطلب کوئی رکاوٹ کوئی نہیں آ رہی اس کے اوپر۔ اور جب تک یہ معافی نہیں مانگی جائے گی، یہ نہیں تسلیم کیا جائے گا کہ ہم نے فوج کے خلاف سازش کی، ہم نے چیف کے خلاف سازش کی، ہم نے 9 مئی کے لیے لوگوں کو تیار کیا، ان کو پرووک کیا، جب تک اس چیزوں کی معافی نہیں مانگی جائے گی چھٹی نہیں ملے گی۔ باقی میں ہمیشہ کہتا ہوں غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے، لیکن ان دا نیئر فیوچر مجھے نظر نہیں آتا۔ پھر آپ کیسے امید کر سکتے ہیں کہ ملک کے اندر استحکام آ جائے گا یا نارمل ہو جائے گا؟ تو اس کے لیے تو تحریک انصاف کے لوگوں کو، دوستوں کو ذرا سوچنا پڑے گا کہ پارٹی کو، لیڈر وہ بھی ہوتا ہے نا، جو عمران خان صاحب تو خود کہتے تھے کہ یو ٹرن، جو لیڈر تو وہی لیتا ہے، یو ٹرن تو وہی لیتا ہے جو صحیح لیڈر ہوتا ہے۔ تو بھئی لیڈر اب یو ٹرن لے نا اس غلط پالیسی سے، اور مانگے اپنی معافی اپنے تمام تر غلط فیصلوں کی، اور کہے کہ یار میری جماعت ہے، لوگ ہیں متاثر ہو رہے ہیں، انہیں معاف کریں۔ اسٹینڈ ٹال، کوئی بات نہیں، لیڈر سے غلطیاں، لوگوں سے غلطیاں سیاست میں ہو جاتی ہیں، مانے تو صحیح۔ اب آپ مانے گی بھی نہیں، اس پہ جسٹیفیکیشن بھی دیں گے تو کیسے چھٹی ملے گی؟ نہیں ملے گی، پھر یہی ہوگا۔ اسی لیے اسد قیصر صاحب کو بھی اب رگڑا لگ رہا ہے۔ اب یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے، آپ لوگ، میں اس سے زیادہ اسٹریٹ فارورڈ، اس سے زیادہ جسے کہتے ہیں بلنٹ انداز میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ یہ یقین مانے ایسا کچھ تبدیل نہیں ہوگا پی ٹی آئی کے لیے اگر یہ ایسے ہی چلتا رہا تو۔ اب ذرا آگے چلتے ہیں جی۔ ایک بات اس سے پہلے کہ میں فواد چودھری صاحب کی بات کے اوپر آؤں، جو بات آصف زرداری صاحب نے کی، انہوں نے کہا لوگوں کو ہائر کیا گیا۔ اب دیکھیں ہائر، میں نے پہلے بھی کہا ہائر والی بات اور ہے، مجھے نہیں پتا، میں اس پہ نہیں کہہ سکتا۔ ہاں، جتنا انفیئرلی اور جتنے برے طریقے سے ٹریٹ کیا گیا، پوری اگر میں یہ کہوں کہ تمام طرف سے انفیئرلی ٹریٹ کیا گیا پیپلز پارٹی کو 2008 سے 13 کے بیچ میں،
یعنی میرے بہت بہت محترم ہے کامران خان صاحب، لیکن جس طرح سے وہ پروگرام چلتے تھے، عجب کرپشن کی غضب کہانی، اور وہ پوری ایک سیریز چلتی تھی، اور باقاعدہ طور پر جو کامران خان صاحب کے پروگرام سے ان میں آتا تھا کہ ابھی زرداری صاحب کی حکومت گئی، ابھی پیپلز پارٹی حکومت گئی، ابھی زرداری صاحب گرفتار ہونے لگے ہیں، ابھی یہ ہونے لگا ہے، ابھی فلان ہونے لگا ہے۔ تو میں آپ کو ایک واقعہ بھی سناتا ہوں۔ ان دنوں میں میرا کیریئر کا بالکل آغاز تھا، ہارڈلی مطلب 2.5-3 سال ہوئے تھے، میں جیو میں تھا، اور یہ بات ہے 2012 کے بالکل شروع کی۔ تو مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ میں، ظاہری بات ہے آصف زرداری صاحب صدر پاکستان تھے، تو بینگ اے جرنلسٹ کسی کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ یار صدر سے ملاقات ہو، وزیر اعظم سے ہو، تاکہ آپ کو ان لوگوں سے پتہ چلتا ہے، آپ ایسے سیکھتے ہیں، انفارمیشن ملتی ہے، خبر ملتی ہے۔ یہ ہر ایک جو صحافی ہے نا، یہ اسے لفظ تو بڑا سلینگ ہے کہ اس کا ٹھڑک ہوتا ہے کہ یار وہ لوگوں سے ملے، سیاستدان سے ملے، فلانے سے ملے، تاکہ اسے انفارمیشن ملے، پتہ لگے یہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، خبر کیا ہے۔ تو ظاہری بات ہے میں تو اس وقت ایسی سٹیج پہ تھا، کیریئر کا آغاز تھا، اور ہارڈلی 1.5-2 سال ہوئے تھے، تو ہمیں تو کوئی جانتا بھی نہیں تھا اتنا زیادہ۔ تو میں آج بھی انہیں کریڈٹ دیتا ہوں، حامد میر صاحب کو۔ میں نے حامد میر صاحب سے ایسی بات کی، میں نے کہی زرداری صاحب سے کبھی ضرور میں ملنا چاہوں گا، تو انہوں نے کہا کہ میں تمہاری ملاقات کرواؤں گا۔ میں نے کہا بھول جائیں گے یار، اتنے بڑے آدمی ہیں، ان کے اپنے 100 لیکن ان کی، میں کہتا ہوں ان کو میں کریڈٹ دیتا ہوں، مجھے بلایا حامد میر صاحب نے کہ آؤ میں ملاقات کرتے ہیں، میں بھی چلوں گا، تو تم بھی چلو، کٹھے ملاقات کریں گے۔ میں زرداری صاحب سے ملنے گیا، یہ اسی دور کا وقت ہے جب پورا آن سلاٹ پیپلز پارٹی میں میڈیا کی طرف سے ہو رہا تھا۔ میری ملاقات ہوئی، وہاں محسن نقوی صاحب بھی موجود تھے جو اب نگران وزیر اعلیٰ پنجاب ہے۔ آصف زرداری صاحب سے ملاقات ہوئی، تو آصف زرداری صاحب کو جو میری ان سے 3-4 ملاقاتیں ہیں، میں نے ان کو، لوگ جو مرضی کہتے رہے، لیکن جو ان کا انٹریکشن تھا وہ جیسے کوئی بزرگ کسی بچے کو مل رہا ہوتا ہے، ایسے ہی تھا۔ ہی واز ویری کائنڈ، اچھے آدمی جس طرح کوئی بزرگ ملتا ہے۔ انہوں نے مجھے ایک بڑی اچھی بات، مزے کی بات کہی۔ انہوں نے کہا میرے بارے میں تاثر یہ بنا دیا گیا ہے کہ لوگ جو مجھ سے ملنے آتا ہے، میں اس کو یہاں گن پوائنٹ پہ رکھ لیتا ہوں اور اسے کہتا ہوں فلانے پیسے نکال دو، فلانے پیسے نکال دو۔ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، میرے خلاف پروپیگنڈا لوگ کرتے ہیں، لیکن چلو، مجھے ان کا کہنا تھا کہ مجھے اپنے دوستوں کی طرف سے ہی میرے پر حملے کیے گئے ہیں، اور بہت سے جو لوگ ہیں جو میرے اپنے قریب تھے انہوں نے میرے ساتھ بڑا ظلم کیا۔ خیر وہ ان کی بات ہے، میں اس پہ انویسٹیگیشن میں نہیں جا رہا، لیکن میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ ایک ماحول بنایا گیا تھا پوری پیپلز پارٹی کے خلاف۔ اور جی اس وقت افتخار چودھری صاحب تھے، افتخار چودھری صاحب کو یوں ہیرو بنا کے پیش کیا، خاص طور پر جیو نے 17 ججز کی تصویریں چلا رہی ہیں کہ سیویئرز آف دا نیشن۔ وہ جو جوڈیشل ایکٹیویزم تھا وہ جوڑوں میں بیٹھ گیا اس ملک کے۔ وہ جو اس بات کو سپورٹ کرنے والی تھی مسلم لیگ نون، بعد میں مسلم لیگ نون نے ان عدالتی ریشہ دوانیوں کا مزہ چکھا، انہوں نے چکھا، کیونکہ پیپلز پارٹی رگڑے میں تھی، ادھر افتخار چودھری صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ افتخار چودھری صاحب کو اپنا غصہ تھا کہ زرداری صاحب نے مجھے بحال نہیں ہونے دیا پہلے، تو بس آپ دیکھ لیں پھر کیا ہوگا۔ تو یہ بات فیکٹ ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بڑا انفیئر ٹریٹمنٹ کیا گیا تمام تر میڈیا کی جانب سے، خاص طور پر 2008 سے لے کر 13 کی۔ یہ تو اوپن سیکرٹ ہے، می بینگ پارٹ آف دا میڈیا، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، کوئی مانے یا نہ مانے۔ اب ذرا آ جاتے ہیں جی فواد چودھری صاحب کے حوالے سے۔ فواد چودھری صاحب کو گرفتار کیا گیا، کل وہ گھر کے بعد وہ یا کسی جگہ بھی تھے، ناشتہ شاید کر رہے تھے۔ اب میرا سوال نہیں، میرا کنسرن ہے بحیثیت ایک پاکستانی، میں اپنے تمام مقتدر حلقوں کو، اسٹیبلشمنٹ کو کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے یہ، اور میں پولیس کو بھی کہتا ہوں کہ یار یہ فواد چودھری ایک سیاسی شخصیت ہے، لیکن منہ پہ کپڑا، ہاتھ چلے ہتھ کڑی تو چلے، کپڑا بھائی کس چکر میں؟ وہ کوئی دہشت گرد ہے، اس نے بم پھوڑے ہیں، اس نے بندوں کو بچری کی ہے، کچھ کیا ہے، وہ تو شاید مکھی بھی نہ مار سکے، اور وہ ایک بڑا لبرل کریڈینشلز والا انسان ہے۔ آپ نے اس کے منہ پہ کپڑا ڈال دیا، یہ مثالیں اچھی نہیں بن رہی۔ چلیں کوئی کسی کا کر تو کچھ بھی نہیں سکتا، لیکن یہ مثالیں اچھی نہیں بن رہی۔ یہ سلسلہ رکنا چاہیے، میں التجا کروں گا کہ یہ سلسلہ رکنا چاہیے۔ اور میں فواد چودھری جیسے، یا فواد چودھری صاحب کو بھی میں یہ کہوں گا، آج وہ مشکل میں ہے، ظاہری بات ہے وہ مشکل میں ہے تو ان کے بچے مشکل میں ہیں، ان کی اہلیہ مشکل میں ہے، تو میں صرف یہ کہوں گا فواد چودھری صاحب کو کہ ٹھیک ہے، آپ کو جو سیاستدان وہی ہوتا ہے جو چیزوں کو سمجھے۔ آپ کو چاہیے کہ یا آپ کچھ چیزوں کے بارے میں یا آپ اپنی غلطی تسلیم کریں، اور اگر آپ غلطی تسلیم نہیں کریں گے تو پھر یہ سلسلہ نہیں رکے گا، جیسے میں نے پہلے کہا ہے۔ لیکن فواد چودھری کے ساتھ جو ہو رہا ہے، مجھے بحیثیت ایک پاکستانی تشویش ہے، اور مجھے افسوس بھی ہے
کہ فواد چودھری میں پھر کہوں گا وہ دہشت گرد نہیں ہے. اب بلا لیا جی وہ جی 50 لاکھ روپے انہوں نے لیے تھے جی فلانے بندے نے اور واپس مانگے تو وہ گنوں سے آگے دھمکی دینے کے لیے. اب ایک کوئی مقدمہ ان پہ کوئی دہشت گردی وہ جو ہے جس میں بہت سے لوگ نامزد ہے وہ شہدا پارہ کے تھانے میں درج ہوا ہے. ایک کوئی اب یہ مقدمہ ڈال گیا ہے اور پولیس کہہ رہی ہے جی ان سے ہم نے نقدی اور پتنی پستول برآمد کرنا ہے. اب میں صرف اس پہ یہی کہہ سکتا ہوں کہ بس اللہ ہی ہے. یہ کیس کیا ہے یار, مطلب فواد چودھری اچھے بھلے خاندان سے تعلق ہے, ٹھیک ٹھاک آدمی ہے, کس سے 50 لاکھ لے گا اور پھر وہ پستول سے دھمکیاں دے گا؟ آج کل کو زمانہ ہے کہ کسی کو آپ دھمکی دیں, چلے پیسے لین دین وہ ہر بندے کا اپنا نظام ہوتا ہے, لیکن کون دھمکیاں دے گا جا کر کسی کو بندوقوں کے ساتھ؟ ایک سیاستدان ہے, لائم لائٹ میں رہنے والا آدمی ہے, 2 منٹ میں فارغ ہو جائے گا اگر کسی نے ویڈیو تھوڑی سی بھی بنا دی کہ جی وہ بندوقیں لے کر آئے اور انہوں نے کیا. یار بادشاہ لوگ ہیں. تو میں بہت سے لوگ مجھ پہ اعتراض کرتے ہیں لیکن میں یہ بات کبھی نہیں رکھوں گا, میں کہتا رہوں گا کہ جی تھوڑا سا نرمی کر دیں, کوئی بات نہیں. اور میں فواد چودھری صاحب کو بھی کہوں گا کہ حضور والا جو غلطیاں کی ہیں ان کو مان جائیے, جو آپ کہتے کرتے رہے ہیں ذرا کچھ چیزوں کو ایڈجسٹ کر لیجئے اور آگے بڑھیے. بہت سے لوگوں کو میری اس رائے پر اعتراض ہوگا لیکن مجھے اور کچھ نظر ہی نہیں آتا, میں کیا کروں. اور جب میں یہ کہتا ہوں کہ تحریک انصاف کا سب سے بڑا نقصان عمران خان نے خود پہنچایا ہے, خود پہنچایا ہے. آپ دیکھیں وہ حفیظ اللہ نیازی صاحب بزرگ شخصیت ہے, ان کی اہلیہ ہیں, وہ ہوں گے, بچہ وہاں پر ہے. اب کس نے اس کو اتنا پرووک کیا تھا کہ وہ ٹویٹیں کر رہے ڈرٹی ہیری باز آ جاؤ, سیک فلانا سیک فلانا, اور وہ جناب کہہ رہا ہے کہ نہ کسی کو نہیں چھوڑیں گے, نہ کوئی حافظ بچے گا تو نہ کوئی فلانا بچے گا. یار یہ کیا باتیں ہیں یار. پھر آپ کہیں کہ آپ, اور کس نے کہا تھا کہ جی وہ جا کے آپ کھڑے ہو جائیں نگور کمانڈر ہاؤس کے باہر اور وردی کسی کو وردی پہنا رہے ہیں, کسی کو یوں پتلونے لہرا رہے ہیں. یار یہ جس نے بھی آپ کو اس چکر میں چڑھایا نا, اس چکر میں ڈالا, اس نے بڑا ظلم کیا آپ کے ساتھ, ان تمام لوگوں کے ساتھ ظلم کیا. بہت سے پی ٹی آئی کے لوگ کہیں گے جی میں غلط کہہ رہا ہوں, لیکن اپنے اندر جھانک کے دیکھیں تو یہ بات آپ کو غلط نہیں لگے گی. اس ولاگ کو لائک سبسکرائب شیئر کیجیے گا جی, بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کیجیے. آپ سب کا بہت شکریہ.